अस्सलाम वालेकुम। हेयर द एपिसोड नंबर 5 ऑफ नजवा। जीमल अभी अभी रोयाम को दरवाजे से रुखसत करके वापस मुड़ी ही थी कि इसे लॉन की दूसरी तरफ हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो ठिठक गई। पर्दे के पीछे से झांक कर देखा तो इसका अपना भाई मोबाइल फ़ोन पर किसी से तेज़ी से बात कर रहा था, लहजा दबा दबा मगर गैर मामूली तौर पर संजीदा। वो दरवाजे के करीब पहुंची तो इसके कान में सरगोशी जैसी आवाज़ें पड़ी। हाँ, वो आया था, मैंने सब खुद देखा। अब अगला कदम कब उठाना है? नहीं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जीमल का दिल ज़ोर से धड़का। उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी की एक चमक उभरी। रोयाम की बातें, इसका अंदाज़ और अब भाई की ये गुफ्तगू, सब एक अजीब सी तस्वीर बन रहा था। जैसे कोई हर गहरा राज आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा हो। भाई की ये गुफ्तगू, सब कुछ एक अजीब सी तस्वीर बन रहा था। जैसे कोई गहरा राज आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा था। वो पीछे हटकर तेज़ी से कमरे में आई और हांफते हाथों से आयरा का नंबर डायल किया। आयरा, मुझे तुमसे फ़ौरन मिलना है। कुछ अजीब है, बहुत अजीब। आयरा की आवाज़ में परेशानी थी। क्या हुआ जीमल? मैं बाद में बताती हूँ, बस मिलो आज, अभी। थोड़ी देर बाद जीमल अपने कमरे में टहलती रही, बेचैन, घबराहट में, और फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आयान। जीमल ने हैरानी से दरवाज़ा खोला। आयान अंदर आया, चेहरे पर उदासी और आंखों में सोच का बोझ। तुम जानती हो वो कौन था? जीमल ने आहिस्ता सर हिलाया। मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मुझे यकीन तब हुआ जब तुम आए। आयान ने सोफे पर बैठते हुए गहरी सांस ली। रोयाम, वो सिर्फ एक आम दोस्त नहीं था। जीमल की आंखों में खौफ तैरने लगा। तो फिर वो क्या है? एक खतरनाक खेल का खिलाड़ी, और हम सब उस खेल का हिस्सा बनने वाले हैं। खामोशी छा गई। जीमल ने थूक निकला। और मेरे भाई का इससे क्या ताल्लुक़ है? आयान ने नज़रें चुराईं। हमें यही जानना है। कमरे की फ़िज़ा भारी हो चुकी थी। एक राज, एक साजिश और आने वाले ख़तरे की आहट, सब एक साथ गूंज रही थी। जैसे ही सूरज मगरिब के किनारे झुकने लगा, आसमान पर नारंगी और स्याही की धुंध तहें छा गई। हवा में अजीब सा सन्नाटा और ज़मीन की नमी कुछ अनकहे राजों को सूंघ रही थी। जीमल और आयरा खामोशी से उस सुनसान मुकाम पर पहुंची जहां चंद रोज़ कबल प्रोफेसर साहब की लाश मिली थी। हर कदम उन्हें माजी के उस लम्हे में ले जा रहा था। एक लर्ज़ाखेज़ चीख, खून में डूबा जिस्म, और दिल दहला देने वाला वो मंज़र जो अब भी दोनों के ख्वाबों में ज़िंदा था। आयरा के दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी और जीमल का हाथ लरज़ रहा था। ये जगह अब भी वैसी ही लगती है, जीमल ने आहिस्ता से कहा। अचानक आयरा की नज़र एक चीज़ पर पड़ी, एक अध जला हुआ कागज़ जो मिट्टी में नीम दफन था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो या शायद बच गया हो। आयरा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। कागज़ की सतह स्याही से आलूदा थी, मगर दरमियान में एक वाज़ेह इबारत चमक रही थी, कुरान की आयत। हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर है। आयरा ने ज़ेरे लब आयत दोहराई और कागज़ को पलटा। नीचे हाथ से लिखा गया मालूम गया था, मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगी, लेकिन मुझे इतना गलत मत समझो कि तुम्हें पछताना पड़े। आयरा के कदम ज़मीन में गड़ गए, आंखों में खौफ और उलझन का अम्तज़ाज अभरा। ये किसने लिखा और हमें क्यों? जीमल ने कागज़ को करीब से देखा। ये किसी जानने वाले का अंदाज़ है। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। ये कोई अनजान नहीं, ये कोई बहुत करीब है। बादलों की गरज सुनाई दी और दरख्तों के साए जैसे उन पर झुकने लगे हों। चारों तरफ धुआं सा फैल गया, एक ऐसा धुआं जो सिर्फ जहनों में सवाल छोड़ता है। आयरा ने ज़मीन को घूरा, जैसे वो कागज़ इस मिट्टी से निकला नहीं बल्कि अंदर दफन सच्चाइयों ने उसे बाहर फेंका हो। क्या ये अल्फसाद का काम है? जीमल ने धीमी आवाज़ में पूछा। आयरा की सांस तेज़ हो चुकी थी। अगर है तो ये महज शुरुआत है। दूर से किसी उल्लू की आवाज़ गूंजी। हवा के झोंके ने कागज़ को दोबारा ज़मीन पर गिरा दिया, जैसे वो कह रहा हो, सच खुद नहीं बोलता, वो डरा कर खामोश करता है। आयरा ने कागज़ दोबारा उठाया और इसे अपनी चादर में लपेट कर कहा, हमें ये किसी को नहीं दिखाना, अभी नहीं। जीमल ने
اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح تھا یہ کھیل اب بہت آگے جا چکا ہے۔ اور پھر جیسے کسی نے جھاڑیوں کے پیچھے حرکت کی، آئرہ پلٹ کر دیکھتی ہے، کوئی نہیں، مگر اس کی روح کہہ رہی تھی کوئی ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ آئرہ نانی جان کے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، سفید چادر میں لپٹی نانی جان کے ہاتھوں میں چائے کی پیالی جیسے صدیوں کی دعا لیے ہوئے تھی۔ آئرہ نے مسکرا کر ان کے چہرے کی دیکھا، وہی سکون، وہی روشنی جو صرف دعاؤں سے آتی ہے۔ یاد ہے تمہیں جب تم چھوٹی تھی اور بارش سے ڈرتی تھی؟ نانی جان نے آہستہ سے پوچھا۔ آئرہ نے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں، آپ کی گود ہی تو میری پناہ تھی۔ نانی جان نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہر رات کے بعد سحر ہوتی ہے، رب آزماتا ہے، توڑتا نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی، دل کے زخم جیسے کسی نے چھو کر مرہم رکھ دیا ہو۔ لیکن نانی جان، کچھ اندھیرے بہت لمبے ہو جاتے ہیں۔ نانی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تبھی تو وہ صبر والوں کو اپنا محبوب کہتا ہے۔ آئرہ نے خاموشی سے نوالا توڑا، آنکھیں دھندلی ہو رہی تھیں۔ جو لوگ درد سے گزرتے ہیں وہ روشنی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ آئرہ نے خود کو چھوٹا محسوس کیا، جیسے ابھی بھی بچی ہو، نانی کی دعاؤں کے سائے میں۔ آپ کو کیسے یقین رہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ رب نے کہا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آئرہ کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کوئی مایوسی پگھلنے لگی ہو۔ کھڑکی سے پرندوں کی آواز آئی، جیسے صبح کا پہلا ترانہ۔ نانی جان نے چھوٹا سا ٹفن اٹھایا۔ یہ یونیورسٹی لے جانا، زیمل سے کہنا کھا لے، بہت کمزور لگ رہی ہے۔ آئرہ نے حیرانی سے دیکھا۔ آپ نے کیسے جانا کہ ہم ملنے والے ہیں؟ ماؤں کو سب پتہ ہوتا ہے بیٹا۔ آئرہ نے ان کی پیشانی چومی۔ آپ کے بغیر زندگی کیا ہوتی نانی جان؟ نانی جان نے مسکرا کر کہا، دعاؤں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آئرہ نے اپنی چادر سنبھالی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ یاد رکھنا، کبھی کسی اندھیرے کو اپنے اندر نہ اتار لینا۔ آئرہ نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ آپ کی باتیں مجھے زندہ رکھتی ہیں۔ دروازہ کھلا، باہر روشنی تھی اور شاید امید بھی۔ نانی جان پیچھے سے بولی، آئرہ، اگر کسی دن تمہیں سب چھوڑ دیں تو رب کو نہ چھوڑنا۔ آئرہ کا قدم لمحے بھر کو رکا، آنکھوں میں نمی مگر دل میں سکون۔ کبھی نہیں نانی جان، کبھی نہیں۔ آئرہ چل دی، دل میں وہ دعا لیے جو نانی جان کے لمس سے منتقل ہوئی تھی۔ ہر قدم پر جیسے اللہ کا نام ساتھ چل رہا ہو۔ کمرے میں صرف چائے کی بھاپ رہ گئی تھی اور ایک ماں کے دل سے نکلی دعا۔ نانی جان نے مسکرا کر آنکھیں بند کی، یا اللہ، میرے بچی کو ہر فتنے سے بچانا۔ اور آسمان پر جیسے سورج ذرا اور روشن ہو گیا ہو، دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ مگر روحانی سحر اب بھی جاری تھی۔ یونیورسٹی کا وہ دن معمول سے بالکل مختلف تھا۔ شام کی کلاس میں سب طلبہ منتظر بیٹھے تھے کہ آج نیا پروفیسر متعارف ہوگا۔ آئرہ کتاب میں نظریں جمائے تھی، مگر دل کہیں اور تھا۔ پچھلی رات کے جلے ہوئے کاغذ، عجیب آیت اور وہ دھمکی آمیز الفاظ، یہ سب کچھ اس کے ذہن میں طوفان بن چکا تھا۔ دروازہ کھلا، قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آئرہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور سانس جیسے رک سی گئی۔ کمرے میں داخل ہونے والا شخص کفایت تھا، وہی ہلکی داڑھی، سنجیدہ آنکھیں اور پرانا انداز جو کبھی بچپن کا حصہ تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر کفایت، آپ کے نئے سوشیولوجی انسٹرکٹر۔ آئرہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ یہاں کیسے؟ اس نے بے ساختہ خود سے کہا۔ پاس بیٹھی زیمل نے کونھی ماری اور شرارت سے سرگوشی کی، کیا بات ہے، پرانی فلم کا ولن لگا یہ کچھ اور؟ آئرہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر اس کی نظریں اب بھی کفایت پر جمی تھیں۔ کفایت کی آنکھیں ہال کے اندر تمام طلبہ پر پڑیں اور پھر لمحے بھر کو آئرہ پر ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کو وقت جیسے تھم سا گیا۔ آئرہ کو لگا جیسے وہ مسکرایا ہو، یا شاید وہم تھا۔ کفایت کا انداز ایمبیگیوس تھا، نہ خوش مزاج، نہ سخت، نہ زیادہ قریب، نہ بہت دور۔ لیکچر شروع ہوا، مگر الفاظ پس منظر میں گم ہو گئے۔ آئرہ کا دماغ چیخ رہا تھا، یہ لوگ تو ابھی ایک ہفتے پہلے گھر آئے، اور اس نے مجھے بتایا نہیں کہ میں نے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، اور وہ بھی میری۔ عجیب ہے۔ کفایت نے لیکچر کے دوران سوال کیا۔ آئرہ نے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ لیکچر ختم ہوا اور کفایت آہستہ سے بولا، آئرہ نور، مجھے امید ہے تم پرانی باتیں بھول چکی ہوگی۔ آئرہ کا دل ڈوب گیا۔ یہ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ یہ صرف کزن نہیں،
کچھ اور بھی ہے، کچھ بہت گہرا، کچھ پیچیدہ اور شاید بہت خطرناک۔ لائبریری کی خاموشی میں کفایت ایک میز کے گرد جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی ہاتھوں میں ایک پرانی فائل تھی جس کے صفحات وقت کی گرد میں رنگ بدل چکے تھے۔ ہر صفحے کو اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے کسی پوشیدہ راز کی تلاش ہو۔ زیمل فاصلے سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں حیرت اور دل میں خدشہ لیے۔ اچانک ایک طالب علم قریب آیا۔ کفایت نے نگاہ اٹھائے بغیر سرد لہجے میں کہا، کچھ چیزیں بند ہی رہیں تو بہتر ہے۔ زیمل کے دل میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی، مگر تجسس کا خنجر دل میں گہرائی تک پیوست ہو چکا تھا۔ اگلی کلاس میں کفایت حسب معمول خاموش تھا، مگر اس کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، تجزیہ کرتی، پرکھتی، جیسے ہر کسی چہرے کے پیچھے کی کہانی جاننا چاہتا ہو۔ آئرا نے بھی محسوس کیا، وہ اکثر اسے یوں دیکھتا ہے جیسے کسی پزل کا حصہ ہو۔ زیمل نے آہستہ سے آئرا سے کہا، یہ بندہ کچھ چھپا رہا ہے، میں قسم کھا سکتی ہوں۔ آئرا نے پلکیں جھکا کر جواب دیا، یہ شاید کچھ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اگلے دن وہ فیکلٹی روم کے باہر کسی کو کہتے سنا گیا۔ ان کے الفاظ صرف تحریر نہیں تھے، وہ نشانیاں چھوڑ گئے ہیں۔ ہر جملہ ایک نیا سوال بن رہا تھا، اور کفایت کی خاموشی اب اس صرف خاموشی نہیں رہی تھی، وہ ایک چیختی ہوئی پہیلی بن چکی تھی۔ تبھی کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ آئرا اپنی اسکیچ بک کھولے بیٹھی تھی، زیمل کی ایک تصویر بنا رہی تھی، مسکراتی ہوئی، آنکھوں میں شوخی اور بچپن، جیسے ہر درد کے پیچھے بھی امید چھپی ہو۔ وہ بار بار پینسل سے لائنیں ٹھیک کرتی، پھر رک جاتی۔ زیمل کی مسکراہٹ ہمیشہ اصل لگتی ہے، پر اندر کہیں ٹوٹا بھی ہے، وہ دل میں سوچتی ہے۔ اس کی ایک نرم سانس لی، جیسے جذبات کا بوجھ ہو، پھر آہستہ سے اپنی ڈائری کھولی، وہی صفحہ جہاں راز لکھا جاتا تھا جو کسی سے نہ کہی جا سکتے تھے۔ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف کاغذ سمجھ سکتا ہے، انسان نہیں۔ پھر ایک لمحے کو اس نے بنایا ہوا اسکیچ دیکھا۔ زیمل کی آنکھیں جیسے کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ اسے بے اختیار ہنسی آئی، جیسے زندگی کی سنجیدگی میں ایک معصوم لمحہ چمک اٹھا ہو۔ تمہیں پتہ ہے زیمل، تم میری کیوس میں کام ہو، وہ بڑبڑائی۔ پھر اس نے اسکیچ کے نیچے دل کا نشان بنایا، چھوٹا سا، جیسے ایک دوستی کی مہربان مہر ہو۔ یہ ان لمحات میں سے تھا جب آئرا خود کو تھوڑا ہلکا، تھوڑا مکمل محسوس کرتی تھی۔ کیفے کا ماحول نرم سا تھا، روشنی چھن چھن کر کے اندر آ رہی تھی۔ آئرا اور زیمل اپنی پسندیدہ کھڑکی کے قریب بیٹھی تھیں، دونوں کے سامنے گرم چائے اور زیمل کے ہاتھ میں چاکلیٹ بسکٹ۔ زیمل نے ایک بسکٹ توڑا اور شرارتی انداز میں آئرا کی طرف دیکھا، جیسے کوئی راز اس کی زبان پر ہو۔ آئرا، اس نے آہستہ سے کہا، کفایت سر کے آنے سے تمہاری آنکھوں میں بھی ہلچل ہے، سچ سچ بتاؤ۔ آئرا کا چائے کا کپ ہلکا سا لرز گیا، وہ چونکی، پھر شرما کر مسکرا دی۔ زیمل، پلیز ایسی باتیں نہ کرو، وہ آنکھیں نیچے کیے بولی، پر ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو پھر جو تم نے لپسٹک لگائی ہے آج، وہ کس کے لیے؟ زیمل نے اپنی آنکھ دبائی۔ آئرا نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ لیا، ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ بس دل کیا، لگا لی۔ ہاں ہاں، دل نے کہا کہ کفایت کو ذرا امپریس کروں۔ زیمل کی آواز میں شوخی تھی۔ آئرا نے اس پر چائے کا ٹشو مارا۔ بس کرو زیمل، کوئی سن لے گا تو سن لے، محبت کو چھپاتے کیوں ہو؟ زیمل نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ آئرا کی ہنسی چھوٹ گئی، اور چند لمحوں کے لیے وہ دونوں سہیلیاں زمانے کی ہر فکر سے آزاد ہو گئیں۔ قریب کی ایک میز پر ایک جوڑا خاموش بیٹھا تھا، پر ان دونوں کی بے فکری سے کیفے کے فضا میں زندگی دوڑ گئی تھی۔ یار، تمہارے ساتھ بیٹھ کر لگتا ہے جیسے سب آسان ہے، آئرا نے آہستہ سے کہا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا سکون ہیں۔ زیمل نے نرمی سے جواب دیا۔ ہوا نے پردے کو ہلکا سا سرکایا، جیسے وقت بھی رک کر ان کی دوستی کو دیکھ رہا ہو۔ آئرا نے زیمل کو شرارت سے کونی ماری۔ اب تو مان لو، مسٹر ہینڈسم صرف تمہارے دل میں نہیں، آنکھوں میں بھی بسا ہوا ہے۔ زیمل نے نظریں چرائیں، ہونٹوں پر ایک خاموش سی مسکراہٹ تھی۔ آئرا، میں نے تمہیں بتایا تو تھا، ایان کا دوست ہے، اور فون پر بھی تمہیں بتایا تھا۔ آئرا نے آنکھ دبائی۔ ہاں ہاں، اب سب یاد آ گیا، بلکہ بہت کچھ سمجھ بھی آ گئی۔
تبھی ایک مانوس آواز نے پیچھے سے ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ توڑ دیا۔ تو واقعی مجھے کو یاد کر رہی تھی؟ زیمل کے دل کا ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ پلٹی تو ریام سامنے کھڑا تھا، جیسے کوئی خواب جاگتی آنکھوں میں اترا ہو۔ ہلکی سی مسکراہٹ، تھوڑی سی بے فکری اور آنکھوں میں وہی چمک جو پہلی بار ملی تھی۔ نہیں ریام، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے بھائی کو آپ کا بتا دیا تھا۔ کیا آپ نے بات کر لی تھی؟ ریام نے کہا، جی۔ یہ آپ کی دوست ہیں؟ جی، یہ آئرہ ہیں۔ نائس ٹو میٹ یو آئرہ، آئرہ نے کہا۔ مائی پلیئر، آئرہ نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ کہا۔ زیمل کو سرگوشی میں کہا، اوہ تو یہ ہے مسٹر ہینڈسم۔ زیمل نے شرما کر نظریں چکائیں۔ ہم جا رہے تھے اصل میں۔ ریام نے قدم بڑھایا، تو پھر میں بھی چلتا ہوں، شاید میرا بھی راستہ یہی ہو۔ آئرہ نے آنکھیں نیچے کی۔ کمال ہے، ہر بار یہی اتفاق؟ ریام نے سنجیدگی سے کہا، کچھ ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتی، تقدیر کی تحریر ہوتی ہیں۔ آئرہ نے معنی خیز انداز میں زیمل کو دیکھا، جو اب خاموش تھی، جیسے کوئی اندرونی جنگ لڑ رہی ہو۔ آپ ہر بار ایسے ہی اچانک آ جاتے ہیں؟ زیمل نے پوچھا۔ شاید تم ہی ہر بار وقت بن جاتی ہو جس میں میرا آنا لازم ہو جاتا ہے، وہ دل میں کہتا ہے۔ اب ایک لڑکی کی وجہ سے اپنے مقصد کو بھولنے لگا ہوں۔ وہ ہنسا۔ خاموشی کا ایک وقفہ طویل ہو گیا، جیسے ہوا نے بھی سنبھل کر سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ آئرہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر رک گئی۔ وہ جانتی تھی اب ان دونوں کا لمحہ ہے۔ زیمل نے نظریں جھکائیں، مگر ہونٹوں پر لرزتی خاموشی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ ریام نے قدم آگے بڑھایا۔ تم وہ الجھن ہو جو میری راتوں کی نیند چرا لیتی ہے، مگر میں تمہیں پا لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے مقصد سے بھی لڑنا پڑے۔ تم میری منزل ہو اور میں تم تک آؤں گا۔ زیمل کی پلکیں بھیگ گئی، مگر وہ مسکرائی، کیونکہ یہ اعتراف لفظوں سے نہیں، روح سے آیا تھا۔ اور جب وہ رخصت ہونے لگی، ریام نے دل کی گہرائی سے کچھ کہا، ایک نظم جو خاموش دل کی پکار تھی۔ تم آئینہ ہو یا خواب ہو، فیصلہ مشکل ہے، مگر تم ہو، یہی حقیقت میرے ہر لمحے میں شامل ہے۔ میں اپنی راہوں سے ہٹ رہا ہوں، شاید ٹھیک نہیں، پر اگر تم زندگی ہو تو ہر غلطی بھی نصیب ہے۔ یونیورسٹی کے کیفے سے نکلتے ہوئے آئرہ کی نظر ایک لمحے کو عالم صاحب کے ڈیسک پر پڑی، جہاں ایک خفیہ نوٹ رکھا ہوا تھا۔ قریب جا کر اس نے دیکھا، ایک پراسرار سا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی صدیوں پرانے سلسلے کی علامت ہو۔ اس سے پہلے وہ نوٹ کو چھو پاتی، اچانک کفایت وہاں آ گیا۔ اس نے نوٹ کو ایک نظر دیکھا، چہرے پر ایک عجیب سا تبسم ابھرا اور آہستہ سے بولا، اب کھیل شروع ہونے والا ہے۔ آئرہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کفایت تیزی سے مڑ کر چلا گیا۔ آئرہ کا دل بے چینی سے دھڑکا، جیسے اس نوٹ میں کچھ راز چھپا ہو۔ وہ نوٹ کو بیگ میں رکھتی ہے، یونیورسٹی کی لائبریری کی طرف بڑھتی ہے تاکہ کچھ پرانے لیکچرز کے نوٹس لے سکے۔ راہداری سے گزرتے ہوئے دیوار پر ایک اور ویسا ہی نشان دکھائی دیتا ہے جیسے نوٹ پر تھا۔ وہ چونک جاتی ہے، کہیں یہ سب صرف اتفاق نہیں؟ لائبریری میں جا کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتی ہے، مگر اس کا دھیان صرف نوٹس میں نہیں، اس نشان اور کفایت کی مسکراہٹ میں الجھا ہوتا ہے۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ پلٹی ہے تو کھڑکی کے باہر سایہ سا ہلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ دل میں لرزہ لیے وہ قرآن کی آیت یاد کرتی ہے، وہ آیت جیسے اس لمحے کا سہارا بن جاتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ سچ تک ضرور پہنچے گی۔ نوٹ، نشان، کفایت، سب کچھ ایک ہی سازش کے ٹکڑے لگنے لگے تھے۔ آئرہ کے دل میں اب بھی خوف کے ساتھ ساتھ ہمت بھی جاگنے لگی تھی۔ آئرہ یونیورسٹی سے واپسی پر اپنی گاڑی چلا رہی تھی، مگر دل کا راستہ جیسے کہیں اور جا رہا تھا۔ ہر موڑ پر، ہر سائے میں اسے کسی موجودگی کا گماں ہو رہا تھا، ایک عجیب سا احساس، جیسے کوئی نگاہوں کو دیوار پھیلانگ رہا ہو۔ سڑک خاموش تھی، مگر اندر شور تھا۔ گاڑی آہستہ ہوئی اور ایک سنسان موڑ پر رک گئی۔ درختوں کے سائے سڑک پر جھول رہے تھے۔ وہ گردن موڑتی ہے اور وہاں ایک شخص کھڑا تھا، کالا کوٹ، سفید قمیض، تیز نظریں اور ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ۔ زیان۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتا ہے، جیسے ہوا میں ارتعاش پیدا کر رہا ہو۔ کوئی جلدی نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف سکون میں لپٹا ہوا خطرہ۔ ڈر گئی تھی؟
اس کی آواز میں عجیب سا سکون چھپا تھا۔ آئرہ نے ہلکے سے کہا، ڈرنے والوں میں سے ہوتی تو کب کی ہار چکی ہوتی۔ زیان ایک قدم اور قریب آتا ہے، اب بھی تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ آئرہ نے نگاہیں سیدھی کی، نہیں، بس خود کے قریب آ رہی ہوں۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے اس وقت نے سانس روک لی ہو۔ زیان نے کہا، کچھ سوال ہے تم سے۔ آئرہ نے دروازہ کھولا، باہر نکلی تو پوچھا، پوچھ لو، رات لمبی ہے۔ زیان کی آنکھوں میں ماضی کی کوئی بھولی پرچھائی جھلک گئی۔ تمہیں یاد ہے عالم صاحب کے قتل کے بعد جو نشان ملا وہ اتفاق نہیں تھا؟ آئرہ کے قدم تھم گئے۔ تم جانتی ہو اس کا مطلب؟ زیان آہستہ سے بولا، جانتا ہوں، پر کب بتانا ہے یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ آئرہ نے ایک گہری سانس لی۔ پھر کیا کرنے آئے ہو؟ زیان نے نظریں جھکائے بغیر کہا، یاد دلانے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا اور شاید ہم بھی نہیں۔ آئرہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کبھی کچھ شروع ہوا تھا؟ زیان مسکرا دیا، ہوا تھا، بس تمہیں پتہ نہیں چلا۔ اس لمحے آئرہ کی گھڑی پر میسج آیا، اسٹے اوے فرام دا کیس اور سم ون کلوز ٹو یو ول وینش ٹو۔ زیان نے فوراً فون کی اسکرین دیکھی، چہرے پر ایک سایہ سا لہرا۔ یہ وہی کھیل ہے جہاں دل ہارنا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے؟ آئرہ نے سوال کیا، اور تم کھیل میں ہو یا کہانی میں؟ زیان نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں وہ ہوں جو کہانی کو کھیل بناتا ہے۔ وہ پلٹا، اندھیرے میں گم ہونے لگا اور آخری بار رکا۔ اگر میں اس لڑکی کی وجہ سے اپنے مقصد کو بھول رہا ہوں تو شاید وہ مقصد ہی تم ہو آئرہ، اور تمہیں پا کر ہی واپس لوٹوں گا۔ اندھیرے کی راہوں میں روشنی تم ہو، جنون کی دعاؤں میں خاموشی تم ہو۔ میں اپنا رستہ بھول رہا ہوں شاید، پر جسے پانا ہے وہ تم ہو، صرف تم ہو۔ وہ لمحے جب دل بے فکری سے ہنستا ہے، دراصل وہی خزانے ہوتے ہیں جنہیں ہم اکثر کھو دیتے ہیں۔ Don't forget to like, subscribe, and follow the story.